अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, प्रोसीड करते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ। ठीक है। तो काम की जगह पर हमारे पास जो एक्सीडेंट्स हो गए, नियर मिसेस हो गई, इल हेल्थ इश्यूज हो गए, या और हमारे पास जो खतरनाक हालात का पेश आना, तो ये किसी भी इदारे के लिए आपके पास एक संजीदा मसला होता है। तो निबोश के मुताबिक हादसा सिर्फ एक इत्तेफाकी वाकया नहीं होता, बल्कि हमेशा किसी न किसी नाकामी, कमजोरी, ठीक है, या नाकिस निज़ाम का नतीजा होता है। तो इसी वजह से हादसात एक्सीडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन तहकीकात इंतहाई ज़रूरी होती है, ताकि असल असल वजूहात को समझा जा सके। तो एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन का मकसद किसी पर्सन को इल्ज़ाम देना नहीं, बल्कि ये मालूम करना होता है कि सिस्टम कहाँ नाकाम हुआ है, फेलियर्स कहाँ पे है, और फ्यूचर में ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन तहकीक नहीं करती, तो वो अपनी गलतियों से सीखने का मौका खो देती है। ठीक है। तो अब हमने बोश स्टाइल के मुताबिक जो एक्सीडेंट की तहकीकात करने के जितने भी आपके पास जो रीजंस हैं, ठीक है, उसको डिटेल से समझेंगे। तो हमारे पास एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन करने के बहुत सारे रीज़न है। पहला हमारे पास है आइडेंटिफाई द इमीडिएट एंड रूट काजेस। ठीक है। तो हादसे की जो तहकीक का सबसे अहम मकसद ये मालूम करना होता है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। ठीक है। इमीडिएट काजेस हमारे पास वो अवामिल होते हैं जो बराह रास्त हादसे का सबब बनते हैं, जैसे पीपीज इस्तेमाल ना करना या मशीन गार्ड का ना होना। लेकिन सिर्फ फौरी वजह जानना काफी नहीं होता। ठीक है। रूट रूट काजेज असल हमारे पास जो निज़ामी कमजोरियां होती है, जैसे हमारे पास इनएडिक्वेट ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, कमजोर निगरानी हो गई, मतलब सही तरीके से सुपरविजन ना करना हो गई। ठीक है। अगर सिर्फ फौरी वजह को दुरुस्त किया जाए और बुनियादी मसला आपके पास बाकी रहे, तो हादसा दोबारा हो सकता है। ठीक है। तो इसमें हमने इमीडिएट और रूट काजेज दोनों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर वो वर्कर, ठीक है, स्लिप कर जाए, तो जो उसकी इमीडिएट काज होगी, ठीक है, वो आपके पास वेट फ्लोर हो सकती है, गीला फर्श हो सकती है। ठीक है। लेकिन जो रूट काज होगी, जो बुनियादी वजह होगी, ठीक है, वो आपके पास पुअर हाउस कीपिंग हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों इमीडिएट और रूट काजेस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। ताकि चीज़ों को करेक्ट किया जा सके। फिर है हमारे पास प्रिवेंटरी अक्रेंस। इन्वेस्टिगेशन का एक बुनियादी मकसद फ्यूचर में इस किस्म की एक्सीडेंट्स को रोकना होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन हादसे से सीखती है, लेसन लर्निंग करती है, तो वो करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस इंप्लीमेंट कर सकती है। ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन मौसर अंदाज में की जाए, तो खतरात को ख़त्म या कम किया जा सकता है, काम के तरीक़ाकार बेहतर बनाए जा सकते हैं, और वर्कर्स को आप एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मशीन में हाथ पंसने का हादसा हो, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद मशीन गार्ड्स लगाना, एसओपीज अपडेट करना और ट्रेनिंग देना मुस्तकबिल के एक्सीडेंट्स को आपके पास रोक सकता है। ठीक है। तो इसलिए हमें एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि हादसे को दोबारा होने से रोका जा सके। फिर है कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंस। तो एक्सीडेंट के फौरन बाद एविडेंसेस जमा करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ सबूत ज़ाया हो सकते हैं। तो तहकीकात के दौरान पिक्चर्स, विटनेस स्टेटमेंट्स आपके पास हो गई, मशीन रिकॉर्ड्स, और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, ठीक है, और काम के तरीकाकार का जायजा लिया जाता है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क भी देखा जाता है। तो ये आपके पास जो रिकॉर्ड्स है, फ्यूचर में तजिया, कानूनी दिफा और बेहतरी के इकदाम के लिए अहम साबित होते हैं। ठीक है। तो दुरुस्त रिकॉर्डिंग इदारे को ये साबित करने में मदद देती है कि इसने हादसे के बाद मुनासिब इकदाम किए। तो निबोश के मुताबिक दुरुस्त दस्तावेजी सबूत एक पेशेवराना तहकीक की बुनियाद होते हैं आपके पास। फिर हमारे पास लीगल रीजन है, कानूनी वजूहत।
تو وہ بہت سی کنٹریز میں قانونی اداروں کو ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کرنے کا پابند بنایا جاتا ہے، وہ پابند ہوتے ہیں اس چیز کے۔ اگر کوئی آرگنائزیشن آپ کے پاس خطرناک حادثے کی انویسٹیگیشن نہیں کرتا تو اسے فائن یا پھر لیگل پروسیڈنگز، ٹھیک ہے، یا کاروباری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو انویسٹیگیشن یہ ثابت کرتی ہے کہ ادارہ اپنی ڈیوٹی آف کیئر پوری کر رہا ہے اور ورکرز کی حفاظت کو، سیفٹی کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ورکر کو آپ شدید چوٹ لگتی ہے تو لیبر ڈپارٹمنٹ یا ریگولیٹری اتھارٹی انویسٹیگیشن رپورٹ طلب کر سکتی ہے۔ پھر آپ کے پاس جو نیکسٹ ریزن ہے وہ ہے انشورنس پرپسز۔ تو ایکسیڈنٹ کے بعد انشورنس کلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس مکمل انویسٹیگیشن رپورٹ درکار ہوتی ہے۔ انشورنس کمپنیاں یہ جاننا چاہتی ہے کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور آیا آرگنائزیشن نے سیفٹی اقدامات کیے تھے یا نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر تحقیق موجود نہ ہو تو انشورنس کمپنی کلیم کو مسترد بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے پاس تحقیقی ادارے کو غلط یا فراڈنٹ کلیم سے بھی بچاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ورکر زخمی ہونے کا دعویٰ کرے تو تحقیقاتی شواہد اصل صورتحال آپ کے پاس واضح کرتے ہیں۔ پھر سٹاف مورال ہے۔ تو جب ورکرز دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن حادثے کے بعد سنجیدگی سے انویسٹیگیشن کرتی ہے اور سیفٹی میئرز امپلیمنٹ کرتی ہے تو ان کا اعتماد بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو مینجمنٹ ہے ان کی ہیلتھ اور سیفٹی کی قدر کرتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایکسیڈنٹس کو نظر انداز کیا جائے تو ورکرز خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، جس سے خوف، بے اعتمادی اور کام کی کارکردگی میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اچھی انویسٹیگیشن ایک مثبت، ایک پوزیٹیو سیفٹی کلچر کو پروموٹ کرتا ہے۔ پھر ڈسپلنری پرپسز ہیں۔ انویسٹیگیشن بعض اوقات یہ ظاہر کرتی ہے کہ حادثہ جان بوجھ کر قواعد کی خلاف ورزی یا لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ ایسی صورتحال میں مناسب تعدیبی کارروائی ضروری ہو سکتی ہے۔ تو نبوش اصولوں کے نبوش کے کرائٹیریا کے مطابق انویسٹیگیشن کا مقصد بلیم لگانا نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ایک منصفانہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ورکر نے ٹریننگ کے باوجود دانستہ طور پر سیفٹی اصول توڑے ہوں تو ڈسپلنری ایکشن آپ کے پاس ضروری ہوتے ہیں۔ پھر ڈیٹا گیدرنگ ہے۔ تو ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن آرگنائزیشن کو جو قیمتی سیفٹی ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ اس ڈیٹا کے ذریعے ایکسیڈنٹس کے ٹرینڈز، خطرناک شعبوں اور بار بار ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، اور یہ انفارمیشن فیوچر میں رسک مینجمنٹ، سیفٹی پلاننگ اور پالیسی امپرومنٹ میں استعمال ہوتی ہے۔ فور ایگزامپل، اگر بار بار سلپ اور ٹرپ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو آرگنائزیشن ہاؤس کیپنگ پروگرام کو کیا کرے، مضبوط کرے، ٹھیک ہے۔ تو ایکسیڈنٹس کی انویسٹیگیشن کسی بھی مؤثر ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا لازمی حصہ ہے۔ انویسٹیگیشن کے ذریعے ادارہ نہ صرف حادثے کی اصل وجوہات جانتا ہے بلکہ مستقبل کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے۔ اچھا جی، کام کی جگہ پر جو ہونے والے تمام حادثات ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ کچھ واقعات معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں جبکہ کچھ ایکسیڈنٹس شدید چوٹ، مستقل بیماری یا حتیٰ کہ ڈیتھ کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبوش کے مطابق ہر ایکسیڈنٹ کے لیے ایک جیسی انویسٹیگیشن عملی طور پر ممکن یا ضروری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو حادثات کی تحقیقات میں لیول آف انویسٹیگیشن کا تصور اس لیے متعارف کرایا گیا ہے تاکہ آرگنائزیشن واقعے کی شدت، ریزلٹس اور ممکنہ خطرات کے مطابق مناسب سطح کی تحقیق کر سکے۔ اگر معمولی واقعے پر بہت زیادہ وسائل خرچ کیے جائے تو وقت اور لاگت ضائع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ سنگین حادثے پر کم سطح کی تحقیق مستقبل میں بڑے نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ تو انویسٹیگیشن کا لیول کا انتخاب عام طور پر مندرجہ ذیل عوامل پر کیا جاتا ہے، جیسے سیویریٹی، لائیولی ہوڈ،
قانونی اثرات ہو گئے، کاروباری نقصان یا ریپوٹیشن ہو گئی آپ کے پاس، تو ہمارے پاس کچھ لیولز ہیں انویسٹیگیشن کے. جیسے ہمارے پاس منیمل لیول ہے، انتہائی بنیادی سطح کی تحقیق ہو گئی. ٹھیک ہے. تو منیمل انویسٹیگیشن وہ سطح ہے جو معمولی واقعات یا نیئر مسز کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جہاں نقصان بہت کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو. تحقیق عام طور پر فوری لائن مینیجر انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو امیڈیٹ لائن مینیجر ہوتا ہے وہ انجام دیتا ہے، کیونکہ وہ کام کے انوائرمنٹ اور ورکر سے براہ راست واقف ہوتا ہے. اس انویسٹیگیشن میں زیادہ وقت یا وسائل استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ جو بیسک معلومات اکٹھی کر کے فوراً کریکٹیو ایکشنز لیے جاتے ہیں. مقصد صرف یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ چھوٹا مسئلہ مستقبل میں بڑے حادثے میں تبدیل نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر لو لیول انویسٹیگیشن ہے، کم سطح کی تحقیق. تو لو لیول انویسٹیگیشن اس وقت کی جاتی ہے جب ایکسیڈنٹ میں معمولی چوٹ، ٹھیک ہے، مائنر کٹس ہو گئے، یا پھر آپ کے پاس محدود مالی نقصان ہو، یا واضح حفاظتی ناکامی سامنے آئے. اس سطح پر اس لیول پر لائن مینیجر تحقیق کی قیادت کرتا ہے، لیکن اسے سیفٹی آفیسر یا سیفٹی سپروائزر کی بھی مدد حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس لیول میں منیمل سطح کے مقابلے میں زیادہ وقت اور تفصیل شامل ہوتی ہے. گواہوں کے بیانات، کام کے طریقہ کار اور رسک مینجمنٹ، رسک اسسمنٹ کا آپ کے پاس جائزہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ حادثے کی اصل وجہ تک پہنچا جا سکے. پھر میڈیم لیول انویسٹیگیشن ہے. میڈیم لیول انویسٹیگیشن نسبتاً سنجیدہ حادثے کے لیے کی جاتی ہے، جہاں ورکرز کو قابل ذکر چوٹ لگی ہو، عارضی معذوری پیدا ہوئی ہو، یا کاروباری عمل متاثر ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو اس سطح پر تحقیق کی قیادت آپ کے پاس مینیجرز کرتے ہیں. ایچ اے سی یعنی ڈپارٹمنٹ مینیجر یا مڈل مینجمنٹ ہو. اس انویسٹیگیشن میں نمایاں وقت اور وسائل استعمال کیے جاتے ہیں. پھر ہائی لیول انویسٹیگیشن ہے آپ کے پاس. تو ہائی لیول انویسٹیگیشن انتہائی سنگین حادثات جیسے ڈیتھ، پرماننٹ ڈسیبلٹی، یا آپ کے پاس بڑے دھماکے آگ یا مالی نقصان کی صورت میں کی جاتی ہے. اس سطح پر سینئر مینجمنٹ براہ راست نگرانی کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ انویسٹیگیشن ٹیم بیسڈ اپروچ پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں آپ کے پاس سینئر مینیجرز، ایچ ایس سی اسپیشلسٹ، انجینئرز، ایچ آر سے ایچ آر کے ممبرز، ٹھیک ہے، لا انفورسمنٹ اتھارٹیز سے ممبرز آپ کے پاس شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس انویسٹیگیشن میں بہت زیادہ وقت، ریسورسز، ٹھیک ہے، اور تفصیلی تجزیہ شامل ہوتا ہے، تاکہ صحیح طرح سے انویسٹیگیشن کی جا سکے. اچھا جی، تو ایک کوشچن ہے کہ وائی کریکٹ انویسٹیگیشن لیول از امپورٹنٹ. صحیح سطح کا انتخاب کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. اگر انویسٹیگیشن کی کا جو لیول ہے حادثے کی شدت کے مطابق نہ ہو تو کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے سنگین خطرات نظر انداز ہو سکتے ہیں، وسائل غیر ضروری طور پر ضائع ہو سکتے ہیں، قانونی ذمہ داری بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. مستقبل کے حادثات کا خطرہ برقرار رہتا ہے. تو نبوش آئی جی سی کی کرائیٹیریا کے مطابق جو مؤثر ادارے ہوتے ہیں وہ رسک بیسڈ اپروچ اپناتے ہوئے مناسب تحقیقی سطح منتخب کرتے ہیں. اچھا جی، کام کی جگہ پر حادثہ پیش آنا صرف ایک آپ کے پاس واقعہ نہیں، بلکہ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم میں ناکامی موجود ہے. تو نبوش کے مطابق ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کا مقصد کسی پرسن کو قصوروار ٹھہرانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا اور دوبارہ کیسے روکا جا سکتا ہے. اچھا، ایک آپ کے پاس پوزیٹیو انویسٹیگیشن پروسیجر آپ کے پاس 4 لیولز پر، 4 سٹیپس پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ٹوٹل تو اس کے 6 سٹیپس ہے. یہ پہلے جو 2 سٹیپس ہے سیفٹی آف دا سین اور کیجویلٹی کیئر، یہ بیسک سٹیپس ہے. پھر جو اس کے بعد 4 سٹیپس ہے وہ آپ کے پاس انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہوتے ہیں. یہ بھی انویسٹیگیشن کا حصہ ہے جو پہلے 2 سٹیپ ہے. اچھا، ان پہلے 2 سٹیپ میں اگر پہلا سٹیپ دوسرے نمبر پہ ہو جائے اور دوسرا پہلے نمبر پہ ہو جائے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ موقع کی مناسبت سے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو پہلے جو ہمارا سٹیپ ہے سیفٹی آف دا سین.
ٹھیک ہے، حادثے کی جگہ کی حفاظت، از دا ایریا سیف ٹو اپروچ. تو انویسٹیگیشن شروع کرنے سے پہلے سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حادثے کی جگہ محفوظ ہے. اگر جگہ غیر محفوظ ہو تو مزید افراد زخمی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انشور کرنا ہے کہ آپ کے پاس جگہ سیف ہے. پھر is immediate actions needed to eliminate danger before casualties are approached. بعض اوقات زخمی شخص تک پہنچنے سے پہلے خطرے کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ مشین کو بند کردہ، گیس لیک روکنا، ٹھیک ہے، آگ کو بجھا دینا. ٹھیک ہے، اگر خطرہ ختم نہ کیا جائے تو امدادی عملہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو نبوش کے مطابق ہمیشہ پہلی جو ترجیح ہوتی ہے وہ ریسکیو اور سیفٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے پہلے. ٹھیک ہے، پھر دوسری جو چیز ہے ہمارے پاس کیجویلٹی کیئر. ٹھیک ہے، زخمی جو افراد ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، جس میں فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ ہے. تو حادثے کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس ٹرین فرسٹ ایڈر کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، فوری طبی امداد جان بچانے، خون روکنے اور حالات بگڑنے سے روکنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ فرسٹ ایڈ باکس آپ کے پاس اویلیبل ہے اور فل ہے آپ کے پاس. پھر ہاسپٹلائزیشن ہے. اگر چوٹ سنگین ہو، ٹھیک ہے، میجر انجریز ہو، تو جو آپ کے پاس افیکٹڈ پرسن ہے اس کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا جائے. ٹھیک ہے، تاخیر قانونی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے سنگین مسئلہ بن سکتی ہے. ریکارڈ میں ایمبولینس وقت، علاج اور منتقلی کی تفصیل شامل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کنسیڈر بائی اسٹینڈرز ہو میں بی ان شاک. تو حادثہ صرف زخمی فرد کو متاثر نہیں کرتا بلکہ قریبی ورکرز بھی ذہنی صدمے کا شکار ہو سکتے ہیں. تو انویسٹیگیشن کے دوران ایسے افراد کو آرام دینا، محفوظ جگہ منتقل کرنا اور نفسیاتی مدد فراہم کرنا کیا ہے آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، پھر یہ دو کام ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، پھر بڑھتے ہیں اپنے پہلے سٹیپ کی طرف. ٹھیک ہے، گیدرنگ انفارمیشن سٹیج. ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن کا ادھر سے صحیح انویسٹیگیشن آپ کی شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا آپ کے پاس سیکیور دا سین، حادثے کی جگہ محفوظ کرنا. تو ایکسیڈنٹ کی جگہ کو فوری طور پر محفوظ سیکیور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ شواہد ضائع نہ ہو، ایویڈنسز خراب نہ ہو. غیر متعلق افراد کو داخل ہونے سے روکنا ضروری ہے حادثے کی جگہ پر. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، بیریئرز لگا سکتے ہیں، وارننگ سائنز لگا سکتے ہیں، مشین کو اسی حالت میں آپ نے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عمل انویسٹیگیشن کی درستگی کو یقینی بناتا ہے. پھر آئیڈینٹیفائی وٹنسز، گواہوں کی شناخت. ٹھیک ہے، تو تحقیق کار کو فوری طور پر ان افراد کی شناخت کرنی چاہیے جنہوں نے حادثہ دیکھا یا اس سے پہلے کے حالات سے واقف تھی. ٹھیک ہے، وقت گزرنے کے ساتھ یادداشت آپ کے پاس افیکٹ ہو سکتی ہے، اس لیے جو آپ کے وٹنسز کی شناخت جلد کرنا ضروری ہے. کلیکٹ فیکچول انفارمیشن. تو آپ کے پاس جو انویسٹیگیشن صرف حقائق پر مبنی ہونی چاہیے، اندازوں پر نہیں. ٹھیک ہے، اندازوں پر نہیں ہونی چاہیے. معلومات میں شامل ہو سکتا ہے آپ کے پاس وقت، مقام، موسم، کام کی نوعیت اور استعمال شدہ حالات. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس ہے انٹرویو وٹنسز، گواہوں کا انٹرویو. تو گواہوں سے گفتگو حادثے کی اصل تصویر واضح کرتی ہے. ہر گواہ کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے متعدد بیانات آپ کے پاس اہم ہوتے ہیں. وٹنس انٹرویو ٹیکنیکس. اس میں ہم وٹنس کو کیسے انٹرویو کریں گے اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور اسی سٹیج میں آپ نے پھر ڈاکومنٹس کو بھی کیا کرنا ہے، ایگزامن کرنا ہے. ٹھیک ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس کو ایگزامن کریں گے تو اس کو بھی کیا کریں گے، ہم آگے ڈسکس کریں گے. پہلے وٹنس کے انٹرویو کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا جی، کوائٹ روم ہو، نو ڈسٹریکشن. انٹرویو پر سکون ماحول میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جو وٹنس ہے اعتماد سے بات کر سکے. انویسٹیگیشن آفیسر کو دوستانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ جو آپ کے پاس وٹنس ہے، ٹھیک ہے، وہ خوف زدہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور جو آپ کے پاس انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے اس جو انٹرویو ہے وٹنس کا اس کی رپورٹ بنانی ہوگی. ٹھیک ہے، اور انٹرویو
آہ، سے پہلے اس نے یہ واضح کرنا ہے کہ انویسٹیگیشن کا مقصد الزام لگانا نہیں بلکہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، بلیم کلچر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انٹرویو کے دوران انویسٹیگیشن آفیسر نے اوپن کوسچنز کرنے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم انویسٹیگیشن آفیسر نے بولنا ہے۔ جب انویسٹیگیشن آفیسر کم بولے گا تو وٹنس آپ کے ساتھ پاس زیادہ بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ اوپن کوسچن کرنے ہیں جیسے ہو، بٹ، ویئر، وین، وائی، ہاؤ، کون تھا، کیا تھا، کدھر تھا، کب تھا، کیوں ہوا، ٹھیک ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا، کہاں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکمل معلومات حاصل کرنے میں انویسٹیگیشن آفیسر کی مدد دیں گے۔ اچھا، تو انویسٹیگیشن آفیسر کو پہلے سے کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی بھی بیانات ہے، ٹھیک ہے، ان کے نوٹس بنائے جائے، فوراً اس کو نوٹ کیے جائے تاکہ بعد میں تضاد پیدا نہ ہو۔ اور جو وٹنس سے تحریری بیان لینا قانونی طور پر مفید ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی انویسٹیگیشن کا کہ جو وٹنس جو گواہی دے گا انویسٹیگیشن کے دوران، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اجازت بھی مانگنی ہے کہ بھائی یہ جو آپ بولو گے اس کو میں نوٹ کروں گا، اور اس کی اجازت سے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انٹرویو کے بعد وٹنس کا آپ نے شکریہ بھی کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ پھر انویسٹیگیشن کے دوران کون کون سے ڈاکومنٹس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انویسٹیگیشن میں ڈاکومنٹس انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ کمپنی کی پالیسی ہے، دیکھیں گے کہ کیا سیفٹی پالیسی موجود ہے اور امپلیمنٹڈ ہے کہ نہیں۔ رسک اسسمنٹس، ٹھیک ہے، کیا رسک اسسمنٹس کی گئی تھی کہ نہیں کی گئی تھی تو ان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ٹریننگ ریکارڈز کہ بھائی جو جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا ان لوگوں کو کام کی ٹریننگ ملی ہوئی تھی کہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹرین تھی کہ نہیں۔ پھر سیف سسٹم آف ورک ہے، کیا محفوظ کام کرنے کا محفوظ طریقہ کار موجود تھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا۔ پھر پرمٹ ٹو ورک ہے کہ کیا خطرناک کام اجازت کے تحت ہو رہا تھا۔ مینٹیننس ریکارڈز ہے کہ کیا مشین مناسب حالت میں تھی، اس کی مینٹیننس ہوتی تھی۔ پریویس ایکسیڈنٹ رپورٹس، کیا اسی نوعیت کے آپ کے پاس ایکسیڈنٹس پہلے ہو چکے تھے، اس چیز کو انشور کریں گے۔ پھر سکنس اینڈ ایبسنس ریکارڈز ہے آپ کے پاس، تو اس کو بھی کیا کریں گے، دیکھیں گے۔ پھر ہمارے پاس جو پارٹ 2 ہے انویسٹیگیشن کا، ٹھیک ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، انفارمیشن کو انالائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ہمارے پاس امیجیٹ کازز ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس روٹ کازز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ امیجیٹ کازز آپ کے پاس انسیف ایکٹس ہوتے ہیں یا انسیف کنڈیشن ہوتی ہے۔ امیجیٹ کازز ویزیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا تعلق ہیومن سے ہوتا ہے، مشین سے ہوتا ہے، یہ بظاہر آپ کو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو آپ کے پاس روٹ کازز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل مسئلے کا جڑ ہوتے ہیں۔ امیجیٹ کازز کے پیچھے کیا ہوتی ہے، روٹ کازز ہوتی ہے، اور یہ آپ کے پاس مینجمنٹ فیلیئرز ہوتی ہے۔ تو امیجیٹ کازز میں انسیف ایکٹ، ٹھیک ہے، انسیف طریقے سے ایکٹ کرنا، ٹھیک ہے، کیا انسیف طریقے سے ایکٹ کرنا۔ تو انسیف ایکٹ آپ کے پاس ورکرز کی غیر محفوظ حرکات ہوتی ہے، جیسے کہ پی پیز استعمال نہ کرنا، ٹھیک ہے، پروسیجر کے خلاف ورزی کرنا۔ پھر آپ کے پاس انسیف کنڈیشنز ہے، تو یہ کام کی جگہ کے خطرناک حالات کنڈیشنز ہوتی ہے، جیسے کہ خراب مشین ہو گئی، ویٹ فلور آپ کے پاس ہو گئی، یا انیڈیکویٹ آپ کے پاس لائٹننگ ہو گئی۔ تو یہ ہمارے پاس امیڈیٹ کازز میں انسیف ایکٹس اور انسیف کنڈیشنز آتی ہے۔ پھر ہمارے پاس روٹ کازز ہیں، ٹھیک ہے، انڈر لائنگ یا روٹ کازز، تو یہ وہ وجوہات ہوتی ہے جو فوری مطلب امیڈیٹ کازز کی پیچھے موجود ہوتی ہے، جیسے کہ انیڈیکویٹ ٹریننگ ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی سپرویژن نہ کرنا، ٹریننگ نہ دینا، مینٹیننس مشین کی نہ کرنا، انسپیکشنز نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر آپ کے پاس جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ کی ناکامی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا سٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائنگ سوٹیبل کنٹرول میئرز، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو امیڈیٹ کازز ملتی ہے ایکسیڈنٹ کی، یا ہمیں جو روٹ کازز ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کنٹرول میئرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، جیسے امیڈیٹ کازز کے لیے ہمارا کنٹرول میئرز ہے کلین اپ دا اسپل، ٹھیک ہے، ریپلیس مسنگ گارڈ، ریلوکیٹ ٹریننگ کیبل، اور ہمارے پاس جو انڈر لائن روٹ کازز کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں کیونکہ سسٹم میں تبدیلی درکار ہوتی ہے، جیسے نیو ٹریننگز آپ کے پاس ہو گئی، ایس او پیز اپڈیٹ کرنا، سپرویژن کو کیا کرنا، امپروو کرنا۔ پھر جو ہمارا چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے پلاننگ دا ریمیڈیل ایکشنز، ڈینجرس کنڈیشن مسٹ بی ڈیلڈ ود امیڈیٹلی، اگر خطرہ موجود ہو تو فوری کارروائی کیا ہے ضروری ہے، عارضی اقدامات کیے جا سکتے ہیں جب تک مستقل حل نافذ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو انٹرم ایکشنز میں بھی پاسبل، انڈر لائن کازز ریکوائر کمپلیکس ایکشن، تو سسٹم تبدیلی میں وقت، پیسہ اور وسائل آپ کے پاس درکار ہوتے ہیں، تو تمام اقدامات کو رسک کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہائی رسک تو فوری اقدامات آپ نے لینے ہیں، ایف خطرہ کم ہے، لو رسک ہے، تو آپ نے منصوبہ بندی کے تحت کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ تو نبوش کے مطابق مؤثر انویسٹیگیشن پروسیجر لوگوں کو محفوظ بناتا ہے، سسٹم کی کمزوریاں ظاہر کرتا ہے، قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے اور مستقبل کے حادثات کو آپ کے پاس روکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، حادثہ قسمت نہیں ہے، ناقص نظام کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تحقیق انویسٹیگیشن وہ ذریعہ ہے جو آرگنائزیشن کو سیکھنے، لیسن لرننگ اور بہتر امپرومنٹ کرنے کا موقع دیتا ہے۔